बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ओपिनियन विद महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मक्का में सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास हुआ है, जिसमें मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। अब सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत तीनों ममालिक में से किसी एक पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इस हवाले से तर्जुमान ने मज़ीद बताया है कि इस मुआहदे का मकसद किसी भी जारियत के ख़िलाफ़ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मक्का में आज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफद के दीगर अरकान भी इस मुलाकात में शरीक हुए थे। अब मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और दोनों मुल्कों की शराकत दारी मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया गया। इलावा अज़ीज़ सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया का सरबराह इजलास आज जद्दा में हुआ है। इससे फ़रीक़ी इजलास में खित्ते में क़याम अमन के लिए अहम पेशरफ्त मुतवक्का है। अब नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सऊदी वली अहद की दावत पर गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने पाकिस्तानी वफद के दीगर अरकान के हमरा वो मौजूद भी थे और उम्रा और खाना काबा में नवाफिल भी अदा किए गए। अब पाकिस्तान के हवाले से ये तस्वुर किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के हक़ में बड़ा ही बेहतरीन मुआहदा है और एक माइलस्टोन जो है वो अचीवमेंट है। इसी के नाज़रीन हवाले से आज हमने पूरे प्रोग्राम में बात करनी है। अब जो सियासी मंजरनामा ऑलरेडी यहाँ पर खिंचा हुआ है, इस हवाले से भी जो प्रोग्राम में पैनल है उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मुआहदा कितना बड़ा अचीवमेंट है और ये मशरिक़ वुस्ता के दीगर मामलात के हवाले से भी कोई इम्पैक्टफुल साबित होगा। और चूँकि हम अगर एशिया का जिक्र करें तो क्या ये इंटरनेशनली भी सियासत का रुख तब्दील करने के लिए काफ़ी होगा? क्या राय रखते हैं हमारे पैनल इस हवाले से? नाज़रीन, उनका एनालिसिस जानने की कोशिश करेंगे। पैनल की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ मोहम्मद स्वालिह साहब, सैयद वसीम सज्जाद साहब, काशिफ रफ़ीक साहब और चौधरी खादिम अली मांडा साहब मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और आज जो ये एक अहम मुआहदा हुआ, इसके ऊपर सबसे पहले नाज़रीन राय लेंगे हम इस वक्त काशिफ रशीद साहब की। काशिफ साहब, फरमाइएगा, क्या देख रहे हैं कि ये दिफाई मुआहदा, इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान के लिए? फरमाएँ कि इसके क्या इम्पैक्ट भी आगे आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया महविश आपका। मैं ये समझता हूँ कि आज का जो दिन है ये भारत के ऊपर पाकिस्तान की जो सफारतकारी की एक और बड़ी कारी ज़रब है कि भारत जो ये कहता था कि इस खित्ते का उसकी एक आबादी है, वो अलाई है इसराइल का, और वो इंस्टिगेट कर रहा है अफ़गानिस्तान की प्रॉक्सीज़ को पाकिस्तान में इंसर्जेंसीज़ के लिए और बाकी दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे हवा दे रहा था। आज एक दुनिया के उफ़क़ में एक नई चीज़ सामने आई कि जिस तरह सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा था, वो मुआहदा अब टर्की उसमें शामिल हो गया है। और इसका मतलब ये है कि ये तीन ममालिक में से किसी एक के ऊपर भी किसी एक तरफ से हमला हुआ तो बाकी दो ममालिक में भी वो हमला तस्वुर किया जाएगा। यानी कि एक सऊदी के साथ तो पहले भी हमारा एग्रीमेंट था, अभी तुर्किया शामिल हुआ, इसकी क्या अहमियत होगी? देखिए, मैं तुर्किया की शमूलियत की ना एक बैकग्राउंडर है कि एक बड़ा इंटरनेशनली प्रोपेगेंडा था और पिछले कई सालों से एक थ्योरी सर्कुलेट कर रही थी कि सल्तनत उस्मानिया जिस वक्त ब्रेक हुई है तो उससे पहले ये सऊदी अरब की जो टेरिटरी थी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थी। जिस वक्त तुर्की का नाम चेंज करके ऑफिशियली तुर्किया किया गया तो ये स्पेकुलेशन थी कि शायद 99 साल की जो लीज है उसके बाद वो ख़त्म होने के बाद दोबारा इसके ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, जिसको इंटरनेशनल लॉबीज़ ने एक हवा बनाया हुआ था और जिसकी बुनियाद पे सऊदी अरब जो है वो दिफाई एतबार से अपनी कोशिश कर रहा था। और तुर्की के खौफ की वजह से सऊदी अरब जो है वो मजबूर था बहुत सारे ऐसे ममालिक के साथ अलाइनमेंट करने के लिए ताकि उसके ऊपर कोई ऐसा मामला ना हो, अनप्लेजेंट मूवमेंट ना आ सके। पाकिस्तान ने जो एफ़र्ट की, जिसमें मैं समझता हूँ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की एफ़र्ट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बड़ी एफर्ट है, बाकी कौमी सलामती के हमारे जो मुशीर है उनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट है। अब इस एफर्ट के बाद ये हुआ कि वो जो एक आप कह लें प्रोपेगेंडा था या एक जो ब्लैकमेलिंग पॉइंट था बिटवीन कंट्रीज़, वो आज ख़त्म हो गया। अब टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दिफाई एतबार से एक मुआहदे के अंदर बंध गए और अब कम अज़ कम टर्की से का नाम लेके सऊदी अरेबिया को कोई दूसरा मुल्क ना खौफ दिला सकता है और ना ही इस एतबार से दिफाई एतबार से उनसे कोई चीज़ें मैनेज कर सकता है। ये बड़ी देखने की ज़रूरत है। अच्छा, अब जब इस ट्रैके का एग्रीमेंट हो गया, इसके बाद जब ये दो ममालिक का एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, मैंने उस वक्त भी हमने कहा था, मैंने बहुत सारे फोरम पे कि इसमें मज़ीद ममालिक शामिल होंगे। अब
ہو سکتا ہے مستقبل میں جب یہ کانفلکٹ کلیئر ہو جائے ایران اور امریکہ کا, ہو سکتا ہے ایران بھی اس معاہدے کا حصہ بن جائے, ہو سکتا ہے لیٹر آن جا کے قطر بھی اس معاہدے کا حصہ بن جائے, لیٹر آن جا کے دبئی بھی اس معاہدے کا حصہ بن جائے. تو یہ ایک نیو ورلڈ آرڈر جو ان پلیس ہو گیا ہوا ہے پریکٹیکلی, یہ اس کی شیپس جو ہیں وہ باہر آنا شروع ہو گئی ہیں, اور الٹیمیٹلی اس ٹریکے کو سب سے زیادہ اپیل کرے گا کہ ایران کے ساتھ آگے بیٹھ جائے, تاکہ ایران کو اس کے پاس جو طاقت ہے دفاعی اعتبار سے اس سے بھی دیگر ممالک کو خائف نہ کیا جا سکے اور بلیک میل نہ کیا جا سکے. چین اور رشیا پہلے ہی ایران کے ساتھ ان بریکٹ ہے, پاکستان کے ساتھ ان بریکٹ ہے, اور سعودی عربیہ کے ساتھ ان بریکٹ ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خطے کا توازن شفٹ ہو رہا ہے مشرق کی طرف, یہ اس کی پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن جو تھی وہ سامنے آ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں, اور یہ بڑی روز روشن کی طرف بات ہے, جس وقت آپ کے دفاعی اعتبار سے معاہدات ہوا کرتے ہیں تو وہ صرف دفاعی اعتبار سے نہیں ہوتے, ان کو آپ کو معاشی طور پہ بھی اس پہ آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور پاکستان کو الٹیمیٹلی اس کا دفاعی اعتبار سے معاشی اعتبار سے فائدہ ہوگا, اور دیر یا بجلد قطر اور ایران جب اس دفاعی معاہدے کا حصہ بن جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس خطے میں اور اس مشرق کی ایونیو میں, مشرق وسطیٰ میں ایک نیا اکنامک کوریڈور جو ہے, اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہوگی. اور آخر میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ایران, قطر اور سعودی عرب کا اگر ایک کارٹل بن گیا تو انرجی کا ایک نیا بلاک جو ہے وہ بھی سامنے آئے گا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی سفارتکاری, پاکستان کی دفاع, پاکستان کی لیڈرشپ کی کاوش اور کوشش سے یہ سامنے آیا ہے. گو کہ پاکستان کے اندرونی حالات میں بہت ساری کنٹروورسیز چل رہی ہیں معاشی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, کسی اور اعتبار سے, لیکن انٹرنیشنل فرنٹ پہ جو کامیابیاں ہمیں مل رہی ہیں ان کا بہرحال ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ پاکستان کی جو ڈومیسٹک چیزیں اس کے اوپر لازمی طور پہ آئے گا. اچھا کاشف صاحب, آپ کو یاد ہے جب سعودیہ کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا تھا اس سے قبل, تو بھارت نے تب بھی پروپیگنڈا کیا تھا, تب بھی جو ہے کچھ ایسے ایلیگیشنز بھی لگائے تھے, کچھ رد عمل ظاہر کیا تھا. اب مجھے بتائیں اس ایگریمنٹ کے بعد کیا وہاں سے رد عمل آ سکتا ہے؟ دیکھیں بھارت کا ایشو یہ ہے کہ بھارت سفارتی اعتبار سے, دفاعی اعتبار سے بہت پیچھے چلا گیا, آبادی کے اعتبار سے وہ بہت آگے ہے. اب بھارت کا الائنمنٹ جو ہے وہ ہے اسرائیل کے ساتھ. اسرائیل کو استعمال کر کے وہ افغانستان کو الائنمنٹ میں لینا چاہتا ہے, اور دبئی کو, یو اے ای کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے, تاکہ یہ چار ممالک کا ایک کلب بن جائے اور اس کے تحت وہ امپلیمنٹیشن کرے. لیکن بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر محمد بن سلمان خاندان جو ہے یا سعودی عرب کی بہت بڑی انویسٹمنٹ موجود ہے, اور بھارت اس طریقے سے کھل کے نہیں کر پائے گا جس طریقے سے وہ ماضی میں کرنا چاہتا تھا. اس کے بعد ٹرکی جو ہے اس کا ہمارے ساتھ کھڑے ہونا دفاعی اعتبار سے اور ادروائز یہ ایک بڑا امپلیمنٹیشن ہے. دیکھیں اس سارے معاملے کو آپ ایک بات سمجھیے کہ اسرائیل کے لیے یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہانٹ پوزیشن ہے کہ اگر یہ تین ممالک اکٹھے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ ٹرکی کے اوپر کہیں سے اسرائیل کی سائڈ سے کسی سائڈ سے کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا جواب پاکستان نے بھی دینا ہے, سعودی عربیہ نے بھی دینا ہے. سیمیٹینیسلی سعودی عرب کے اوپر ہوگا تو پاکستان اور ٹرکی دے گا, اور پاکستان پہ ہوگا تو ٹرکی اور سعودی عرب دے گا. وہ معاشی اعتبار سے ہو, وہ دوسری اعتبار سے ہو. تیسری بات یہ ہے کہ اس تین کا ٹریکا جو آج سامنے آیا ہے اس میں ٹرکی کی حیثیت جو ہے وہ دفاعی اعتبار سے ہٹ کے ٹرکی جو ہے اس کا نیٹو میں اپنا ایک کردار ہے, اس اعتبار سے بھی وہ بڑا ایک انیشیٹو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال نیو ورلڈ آرڈر پریکٹیکلی ان پلیس ہو گیا ہوا ہے. بھارت جو ہے وہ واویلا کرے گا, کنٹروورسیز کرے گا, پراکسیز استعمال کرے گا, افغانستان کے راستے پراکسیز استعمال ہوں گی. لیکن اگر سعودی عربیہ اور چین اور ٹرکی کوشش کریں گے, رشیا کوشش کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں شاید اب افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ وہاں پہ جو ایک رجیم بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی صورت بھی بھارت جو ہے نہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ نبھا کر سکا, نہ وہ افغانستان کے ساتھ کرے گا, وہ صرف پاکستان کے بغض میں استعمال کرے گا افغانستان کو. چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گے, اور یہ ڈراسٹک چینجز ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت. بالکل. کاشف صاحب آپ اجازت دیں, میں صالح صاحب کی جانب بڑھوں گی. صالح صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اب فرمائیے گا کہ پاکستان کے لیے یہ دفاعی معاہدہ معاشی جو فوائد ہیں, عسکری اس وقت تعاون یا پھر نئی سفارتی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو اجاگر کرے گا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مبارکباد, بہت بڑی مبارکباد وہ اسی لیے کہ یہ سفارتی لیول کے اوپر ایک اور بہت بڑی جو ہے یہ کامیابی ہے, اور اس کے جہاں پر بہت سارے فائدے ہیں لیکن چند ظاہر نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. وہ اسی لیے کہ ہم ایک ایسے خطے میں اس ٹائم رہ رہے ہیں کہ جس میں جو طاقت کا توازن ہے وہ مختلف طریقے سے
اور ڈے ٹو ڈے جو ہے جو بھی چیزیں چل رہی ہیں اس کے مطابق وہ چینج ہو رہا ہے. اگر آپ اس کے کچھ فوائد اگر آپ دیکھ لیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ سفارتی سیکیورٹی ایک گارنٹی کے طور پر جو ہے اٹیک آن ون اٹیک آن آل جو ہے یہ تصور کیا جائے گا. یہ امریکہ کے اوپر جو ہمارا انحصار تھا جو بہت زیادہ تھا, دو بڑی مسلم طاقتوں کی جو سیکیورٹی ہے جو کی چھتری ہے اس سے یہ جو انحصار ہے کمپیریٹیولی یہ کم ہوگا. اچھا, معاشی ریلیف ڈیفینیٹلی سعودی عرب سرمایہ کاری کرے گا. سعودی عرب جو ہے وہ سی پیک انرجی اور ریفائنری میں پیسہ آلریڈی لگا بھی چکا ہے اور مزید جو ہے وہ لگائے گا. ابھی چونکہ اس ایگریمنٹ کے بہت ساری چیزیں ابھی آنی باقی ہیں, ابھی تو انیشل سٹیج کے اوپر ہوا ہے, ایگریمنٹ ابھی بالکل اوپن نہیں ہوا, لیکن ہم یہ تصور ضرور کر سکتے ہیں جس طرح ترکی کے ساتھ جو ہماری تجارت ہے, جس طرح JF-17 ملٹری ہارڈ ویئر ہے, اس کی جو مشترکہ پروڈکشن ہے وہ ہم اکٹھے مل کر کر سکتے ہیں, چونکہ آلریڈی جو ہے وہ ڈیفنس لیول کے اوپر ہمارے یہ ان کے ساتھ مختلف قسم کے ایگریمنٹ ہوئے ہیں اس سے پہلے. اچھا, قرضے جو ہے وہ ری شیڈول کرنا, سعودی عرب جو ہے وہ $4 بلین جو ہے اس کے ڈپازٹ رول اوور کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی جب پاکستان ڈیفالٹ کرنے کی پوزیشن کی طرف جا رہا تھا تو $2 ارب جو ہے سعودی عرب نے جو ہے وہ انجیکٹ کیے تھے, اور وہ اب تقریباً $4 بلین جو ہے وہ ہمارے پاس رول اوور ہو رہا ہے. اچھا, اس کے اگر آپ ملٹری ٹیکنالوجی ترکی کے ساتھ مزید اگر آپ دیکھ لیں تو ڈرون ہے, نیول شپس ہیں, الیکٹرانک ہے, وار فیئر ٹیکنالوجی ٹرانسفرز ہے, اس کا ہمارا آپس میں جو ہے وہ ٹرانسفرز ہو سکتی ہے. سعودی عرب کے ساتھ فنڈنگ, جدید امریکی ہتھیاروں تک رسائی اور مشترکہ جو مشقیں ہیں ہماری وہ اس میں ہو سکتی ہیں. مسلم دنیا میں بھی قیادت ظاہر ہے پاکستان کی 3 جو بڑی جو طاقتیں ہیں ان کی بیٹھک ہے, اور ان کو دیکھتے ہوئے مزید جو لوگ ہیں, مزید جو ممالک ہیں, مسلم ممالک ہیں یا ایون جو قریب ترین اور ممالک ہیں وہ بھی اس میں اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے ضرور آئیں گے. اچھا, اب یہ ہو کیوں رہا ہے؟ وہ اسی لیے کہ ہر ملک فورسی کر رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے, ایک تو وہ جو ابراہیم اکارڈ اس کا فارمولہ ہے اس سے باز نہیں آئے گا. اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں نے اس خطے میں ہر صورت جو ہے ابراہیم اکارڈ کا جو فارمولہ ہے اس کو طے کرنا ہے. بھارت اس کو بیک اپ کر رہا ہے, بھارت اس کے ساتھ آ رہا ہے. اچھا, اب بھارت, اگر آپ تھوڑی دیر پہلے میں ایک چینل دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ بڑا کھل کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان جو ہے یہ ایک فرقہ وارانہ اتحاد جو ہے ایران وہ کر رہا ہے. اب وہ ایران کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا, اور ہو سکتا ہے کہ سی پیک اور گوادر کو خدا نخواستہ نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرے. وہ اسی لیے کہ آلریڈی بھارت جو ہے پروپیگنڈا کر رہا ہے, اور بھارت جتنا ایک نقصان اس ٹائم پاکستان کا کر چکا ہے افغانستان کے ذریعے, اور باقی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ایک پراکسی وار اس نے شروع کی ہوئی ہے, اس کے مطابق وہ ظاہر مزید بھی یہ تو اس کو ہضم ہی نہیں ہوگا نا کہ یہ اتنا بڑا اتحاد ان کے ساتھ کیسے ہو گیا اور میں اس اتحاد میں شامل نہیں ہوں. تو ایک تو ڈپینڈنسی جو ہے نا وہ ختم ہوگی, اور اس سے جو ہماری جو ذاتی شناخت ہے پاکستان کی اپنی, وہ جو ہے ابھر کر سامنے آئے گی. ٹھیک ہو گیا. وسیم صاحب آپ کی جانب بڑھوں گی. وسیم صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, ہمارے لیے وقت نکالا آپ نے. فرمائیے گا اس معاہدے کا بنیادی مقصد تو کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا یہی ہے نا؟ دوستوں کو میری طرف سے سلام ہو, اور جو آپ کا جو سوال ہے بڑا اہم ہے, اور خاص طور پہ آج کے دن جو معاہدہ ہوا ہے اس کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں. لیکن کیا ہوتا اچھا اگر سعودی ولیعہد پاکستان آتا, ترک صدر پاکستان آتے, پاکستان نے جو اپنا مقام اس خطے کے اندر بنایا ہے خاص طور پہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے دوران, تو یہ ان کا حق بنتا تھا وہ پاکستان آتے, پاکستان کے اندر یہ ایگریمنٹ سائن ہوتا تو کیا ہی اچھا ہو جاتا. لیکن اس وقت سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 2 ملک ہے خاص طور پہ سعودیہ اور خاص ترکی, یہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ امریکہ یہ مغرب زداب ہو گئے. اب یہ ایران کے ڈر کے مارے اور حوثیوں کے ڈر کے مارے انہوں نے ایگریمنٹ کیا, اچھا کیا, دے رہے درست ہے, چل پاکستان کے ساتھ, پاکستان کو اللہ نے عزت دی. آج لیڈرشپ کے اوپر بڑا امتحان ہے لیڈرشپ کا کہ ان حالات میں اگر پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانا ہے, پاکستانی عوام کو مشکلات سے نکالنا ہے, تو ان سے اچھے طریقے سے نیگوشیشن ہو سکتا ہے. اگر ہم معاہدے کرتے جائیں گے, دفاعی معاہدہ پچھلے سال بھی ایک ہوا ہے ہمارا, آج تک اس کا نہیں پتا چلا, پاکستانی عوام کو نہیں پتا چلا کہ اس معاہدے کے اندر کیا چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کے مفاد میں, کچھ تو سیکیورٹی والی ہیں, وہ تو ایک ڈیفینس والی بات آ جاتی ہے. لیکن وسیم صاحب ٹیکنیکل باتیں تو سب کو سمجھ ویسے بھی نہیں آتی ہے نا, وہ تو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے, وہ تو پراپرلی اس کو. ایک محترمہ دیکھیں, 1 سال دفاعی معاہدے کو ہوا ہے سعودیہ کو, کوئی فائدہ عوام کو ملا ہے, کوئی ریلیف ملا ہے. بات یہ کرنے کی ہے. اس وقت ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ
دفاعی معاہدوں سے ڈائریکٹلی عوام کا کنسرن یا عوام کو فائدہ ہونا، مانڈا صاحب فرمائیے گا یہ کیا ماجرا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مہوش. دیکھیں آج کا دن میرا خیال ہے اگر سوچا جائے تو امت مسلمہ کی جو یونٹی ہو رہی ہے، ابتدا سمجھ لیں اس کی، وہ پہلا معاہدہ تو سعودی عربیہ اور پاکستان کا تھا، آج ترکی بھی اس میں شامل ہو گیا ہے. تو ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ بڑھتا جائے، ایران شامل ہو، مصر شامل ہو، دوسرے جو ممالک ہیں امت مسلمہ کے، تاکہ امت مسلمہ کی ایک اپنی طاقت بڑھے. وہ طاقت اسی طرح ظاہر ہے اس میں پہل تو کسی نے کرنی ہے. وہ اس کے حالات جو ہے نا وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، کن حالات میں معاہدہ ہوا یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن سب کا اکٹھا ہو جانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس کی وجہ ہے کہ اسرائیل بڑا اعلانیہ کہہ چکا ہے تو فلسطین غزہ کے بعد دوسرا نمبر ترکی کا ہے. اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کا وہ پرنٹ شاٹ یہ بیان ہے. پھر اس سینیریو کو ہم سامنے رکھتے ہیں. پھر پاکستان کے لیے اسرائیل کی سوچ کیا وہ سب پوری دنیا کے سامنے ہے. پھر پوری امت مسلمہ کے متعلق اس کی کیا سوچ ہے وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن ہاں کچھ امت مسلمہ آنکھیں بند کر جاتے ہیں اس کے بیانات کے باوجود، اس کی قربت میں جانا پسند کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے شاید ان کی آنکھیں بند ہیں یا سوچتے نہیں سمجھتے نہیں، تو اس میں کہہ نہیں کچھ سکتے. لیکن یہ معاہدہ بہت اچھا معاہدہ ہے اور اس معاہدے کو مزید ایکسٹینڈ ہونا چاہیے، ایکسپینڈ ہونا چاہیے دوسرے ممالک کی حد تک. اور جتنے بھی معاہدے کرے، ہم پہلے معاہدے کے اوپر بھی بات کرتے آ رہے تھے کہ جو بھی معاہدہ کرتے ہیں نا اس معاہدے کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، جیسے بھی سب دوستوں نے کہا، آپ نے بھی کہا کہ میرا خیال ہے وہ بھی سامنے تو نہیں آئی، لیکن اس میں ایک جو چیز ہے نا وہ بالکل بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ڈال دینی چاہیے کہ یہ جتنے بھی معاہدے ہم باہمی کرتے ہیں اس میں یہ کلاس کلیئر ہو کہ اگر کوئی باہمی مسلم ممالک کا آپس میں اگریشن ہوتی ہے تو یہ معاہدہ فعال نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، کہ پوری دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا اللہ کے ہاں ایک مسلمان کا قتل جو ہے نا اس سے آسان ہے. یعنی کہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کسی مسلم ممالک کی آپس کی اگریشن میں اس کو فعال نہیں ہونا چاہیے. جیسے دوسرے یعنی کوئی مسلم ممالک حملہ کرے تو اس کے اوپر دوبارہ حملہ تو باہمی ہے نا، تو اس میں تو اگر چڑھ توڑیں گے تو مسلمان کے اوپر جب حملہ کرے گا، ایک دوسرے کی جان لیں گے، تو پھر میرا خیال اس میں ہمیں رہنمائی، یہ سجیشن آئی تھنک آپ نے پہلے بھی دی تھی مولانا صاحب. پہلے اس کی رہنمائی تو ہم نے قرآن سے لینی ہے، اس سے ہٹ کو تو نہیں لے سکتے نا. تمام اسلامی ملک ہے اور اسلام جو ہے نا وہ جس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو میرا خیال اس کی طرف تو آپ نے نہیں جانا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے سامنے ہیں. باقی جو معاہدہ ہے میرا خیال ہے کبھی سعودی عربیہ کا اور امریکہ کا بھی ہے، اس کی بیسز وہاں موجود ہیں. ترکی جو ہے وہ نیٹو کا بھی حصہ ہے، یعنی کہ اس کو بھی میرا خیال ہے اتنی معاہدے کی تو بالکل ضرورت شاید نہ ہو، کیونکہ نیٹو کا تو جو آرٹیکل 5 ہے اس کا معاہدے کا وہ تو بڑا واضح ہے کہ اگر کسی ایک ملک کے اوپر پوری دنیا میں سے کوئی ملک آ کر حملہ کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ نیٹو باؤنڈ ہے، پابند ہے کو اس کے حملے کو جو ہے نا اپنے اوپر حملہ تصور کر کے اس ملک کے ساتھ وہ لڑتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ یہ جتنی بھی اس کی بنیاد پڑی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو مارکہ حق آپریشن بنیانہ مرسوس اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی اور بھارت کا جو حشر کیا، تو میرا خیال اس کے بعد پھر ادھر سے جو اگریشن تھی اسرائیل کی، میرا خیال ہے کہ اس نے جیسے قطر کے اوپر بھی جو ہے وہ اٹیک کر دیا اور دوسرے ممالک، اور پھر جو جن ممالک میں بیسز تھے اور وہ امریکہ کا بیسز تھا نا اس کے اندر قطر میں تھا لیکن وہ ایکٹیویٹ نہ ہوا، تو میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے وہ غلط نے سمجھنا تھا کہ اگر ہم ایک ہی ملک کے اوپر امریکہ یا ایسے ایک ملک کے اوپر انحصار کرتے ہیں تو کل کلام کو ایسا کو وقت آتا ہے. تو میرا خیال کہ ہر بندہ چاہتا ہے، ہر ملک چاہتا ہے کہ وہ اپنی دفاعی جو طاقت ہے اس کو مضبوط کرے، اس میں خود کفیل ہو. تو ابھی اس میں میرا خیال ہے جو پاکستان کے پاس اپنی ایک طاقت ہے
جو ملٹری پاور ہے, جو ٹیکنالوجی ہے ترکیہ کے ساتھ ہے, اور پیسہ جو ہے وہ تیل اور پیسہ سعودی عربیہ کے پاس ہے. تو میرا خیال یہ تینوں اگر صحیح ڈائریکشن میں استعمال کریں تو سب ممالک جو ہے نا وہ دفاعی طور کے اوپر بھی مضبوط ہو سکتے ہیں اور معاشی طور کے اوپر بھی مضبوط ہو سکتے ہیں. جیسے کہ ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ قرضوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. سعودیہ سے بہتر کون جانتا ہے ہمارے معاشی حالات کو. تو میرا خیال ہے کہ سب ایک دوسرے کو مضبوط کریں, ایک بھائی چارے کا جو ہے نا ایک ماحول پیدا کریں. جب تمام طاقتور ہوں گے تمام ملک, تو میرا خیال ہے پھر ایک کی طاقت نہیں ہوتی, پھر سب کی طاقت ہوتی ہے. لیکن ابھی اس کو دوسرے سینیریو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ارب ہار ڈالر کی کئی بدلا کہ بھارت کے ساتھ بھی اس کی سرمایہ کاری ہے, وہاں اس کی جو ہے نا معاشی ریلیشن شپ اپنی جگہ کے اوپر ہے, ترکی کی اپنی جگہ کے اوپر ہے, ہر ملک کے اپنے مسائل اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. یہ کہنا یا لکھ دینا کہ ایک کے ہم پر حملہ سب پہ حملہ ہے, اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا ان کو جب تک ہم سٹریتھل نہیں کریں گے عملی طور کے اوپر, یعنی کہ سعودی عربیہ کے پاس دینے کو بہت کچھ ہے, ترکی جو ہے نا وہ دفاع کی صورتحال میں بہت آگے ہے ٹیکنالوجی میں, پاکستان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طاقت دے رکھی ہے میرا خیال وہ ساری چیزیں سامنے ہیں. جب یہ تمام طاقتیں معاشی, عسکری اور ٹیکنالوجی کے حساب سے تینوں پار ملے گی تو میرا خیال ہے کہ مزید بہتری بھی ہوگی, مضبوطی بھی ہوگی, اور اس سے بھی آگے جانا ہے ہم نے. کیونکہ یہ تو ہمارے سامنے جو غزہ کا حال ہو رہا ہے اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کوئی اسٹریٹجی بنے, کوئی ایک آواز, مضبوط آواز اسی کی سنی جاتی ہے جو معاشی طور پہ مضبوط ہو, عسکری طور کے اوپر مضبوط ہو, اور ٹیکنالوجی وائز جو ہے نا وہ ملک جو ہے جب مضبوط ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں ان کی سے ہوتی ہے, اور پھر جو دشمن ہے اس سے لڑنے سے پہلے ہی میرا خیال وہ اشارے اور آوازیں سمجھ جاتا ہے کہ ان کے پاس کیا کیا جو ہے وہ رکھتے ہیں. اچھا مانر صاحب آخر میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ فوری طور پر ان معاہدوں کے نتائج بھی سامنے آنے ضروری ہیں کیا, کہ کوئی بینیفٹ ملے, اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ ضروریات بھی ہیں, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت اس معاہدے کو, دیکھیں ضرورت کی بات تو اگر سمجھا جائے تو میرا سعودی عربیہ کو شاید اس وقت زیادہ جلدی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حوثیوں کے ساتھ ان کا جو ہے نا وہ سلسلہ شروع ہے, وہ دفاعی اپنی طاقت کو مضبوطی چاہتا ہے, اور ضرورت کے علاوہ بھی اس کو دفاعی اس کے آگے پلاننگ کے لیے بھی تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس کی ضرورت ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اس میں خود کفیل ہوں. تو خود کفالت کے لیے تو اس نے معاہدے کرنے ہیں نا, وہ اس نے زیادہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے, ترکیہ بیچ میں شامل ہوا, پاکستان تو پہلے ہی وعدہ کر چکا ہے کہ ہم تو حرمین شریفین جو ہے نا خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی جو حرمت کی خاطر, اس کے دفاع کی خاطر میرا ہے کہ پورا پاکستان کیا پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں مار مٹنے کو اس کے اوپر تیار ہیں. اس میں تو دفاع ہو یا نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ وہ تو پہلے سے ہی ہمارا دفاع ہے, اور پہلے سے ہی ہمارے جو فورسز ہیں وہ وہاں موجود بھی ہیں, اور جب ضرورت پڑتی جانے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں. فوری نتائج تو ضروری نہیں ہے نا, فوری نتائج تو ملنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو زیادہ اتنی جلدی نہیں ہوگا, وہ ظاہر ہے اس کا ٹیک کا ٹائم وقت لگے گا. وہ ہر تمام ممالک ان کی اپنی پالیسیز ہیں, خارجہ امور ہیں, وہ دیکھتے ہیں, ڈسکشن ڈیلیگیشن آتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کیسے ٹرم اینڈ کنڈیشن جو ہے نا ان کو عملی جامہ پہنانا ہے. بٹ بہرحال یہ پاکستان کے لیے خوشائن بات ہے, اور ملک کی دفاعی اعتبار سے چونکہ مزید کامیابیاں پاکستان سفارتی محاذ بھی سمیٹ رہا ہے, سو اٹ ول گیٹ اے گڈ جسٹر فار پاکستان. آگے ناظرین ہم بڑھتے ہیں ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر. اب جس طرح سے احتجاج پہ احتجاج ہو رہے ہیں اور الٹیمیٹم بھی دیے جا رہے ہیں دیگر معاملات کے اوپر, کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں, میں کاشف صاحب سے جاننا چاہوں گی. کاشف صاحب, محسن نقوی صاحب صوبوں کی بات کرتے ہیں اور یہاں پر سیاسی جماعتوں میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے, اور اگر ہم تھوڑا سا اور مزید آگے بڑھ جائیں تو احتجاج کے حوالے سے بھی بات کافی چیزوں کے حوالے سے چل رہی ہیں. اب 27 سپتمبر کا ٹائم دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, تو یہ اتنا 50 دن کا ٹائم پیریڈ رکھنے کی کیا وجہ تھی, کیا آپ ملک کی سیاست کو کس تناظر میں پیش کریں گے؟ دیکھیں میں صرف ایک آدھا منٹ لوں گا آپ سے. دیکھیں جس وقت یہ 3 ممالک کا دفاعی معاہدے ہوئے ہیں نا, یہ معاہدے یہ نہیں ہوا کہ یہ معاہدے ہو گئے اور اس کے بعد اب اس کی نیٹی گریٹیز یا امپلیمنٹیشن طے ہوں گی. پہلے تمام نیٹی گریٹیز اور امپلیمنٹیشن طے ہو چکی ہیں, تمام وفود کی سطح پہ معاملات طے ہو چکے ہیں. اب جا کے صرف ایک جیسچر فارملی اناؤنس کیا گیا کہ یہ معاہدہ ہو گیا. جو ڈومیسٹک کی بات ہے, دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اس سسٹم کے جو بینیفیشری ہیں ان بینیفیشریز کے اوپر اگر آپ پچھلی 2 دہائیوں کا احاطہ کیجئے, 2005 سے لے کے 2026 تک کا 2 دہائیوں کا احاطہ کیجئے, تو آپ کو لگے گا کہ اس سسٹم کے وہ بینیفیشری جن کے نیچے کوئی سیاسی وراثت نہیں ہے, کوئی سیاست نہیں ہے,
وہ خربوں پتی ہو گئے, وہ اسی نظام کی مرہون منت ہوئے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نظام جو ہے اس حد تک کمزور ہے کہ امیر کے لیے اور نظام ہے, غریب کے لیے اور نظام ہے. امیر کا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو گرایا نہیں جاتا, کمیٹی پہ کمیٹی بنائی جاتی ہے, اور غریب کی جو چھت ہے وہ راتوں رات گرا دی جاتی ہے, اور پھر گرانے والے افسران کو باقاعدہ تمغوں سے نوازا جاتا ہے. غریب کا جو ہوٹل ہے یا کوئی ڈھابہ ہے وہ چلنے نہیں دیا جاتا, اور امیر کا جو ہے وہ کیفے ڈپلومیٹک انکلیو میں وہ انلیگل ہے, اس کو سیل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. یہاں پہ پاکستان میں 2 نظام ہے, اشرافیہ کا علیحدہ ہے اور بدحال عوام کا علیحدہ نظام ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ صوبے کیوں بننے چاہیے, آپ کی آبادی جو ہے وہ کہاں چلی گئی. اسلام آباد جو بنایا گیا تھا, اب اسلام آباد کی اس سے قبل کاشف صاحب جو آپ نے کہا کہ سسٹم کے حوالے سے تو صرف محسن نقوی صاحب ہی اس کے اوپر سٹینڈ کرتے نظر آ رہے ہیں, باقی سب تو کہتے ہیں سسٹم تو ٹھیک ہے. نہیں اب تو خیر محسن نقوی صاحب بھی کہتے ہیں سسٹم ٹھیک ہے. محسن نقوی صاحب نے جس وقت یہ بات کی تھی کہ سسٹم خراب ہو چکا ہوا ہے, وہ دیکھیں جو بھی بات یہ کہتا ہے نا سسٹم خراب ہو چکا ہوا ہے, یہ بالکل ایسی ہے کہ 60 سال نہ ایک بیوروکریٹ نوکری کرتا ہے اور اس کے بعد نہ وہ فواد کی طرح کہتا ہے کہ جی اب آپ مجھے مشیر لگا دیں, پرائیویٹائزیشن کمیشن کا ہیڈ لگا دیں تو میں پاکستان کی تقدیر بدل دوں گا. بھائی 60 سال تک آپ نے نوکری کی, پرنسپل سیکٹری رہے, یہ لاتعداد بیوروکریٹس کی بات ہے, فواد ان میں سے ایک ہے. تو اصل ایشو یہ ہے کہ جب یہ سسٹم کے بینیفیشری اربوں خربوں پتی ہو جاتے ہیں نا, پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے سسٹم کو غور سے دیکھا ہے, یہاں پہ پہیے کیسے لگتے ہیں فائل کو, اور ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اور ہم کریں گے. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ نیٹ شیل ڈیبیٹ یہ ہے, محسن نقوی صاحب نے چونکہ گفتگو کسی اور پہ رائے میں کرنی تھی, وہ کر کسی اور پہ رائے میں گئے, اس کے بعد پھر ان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو گئی, پھر اس کے بعد سیز فائر ہو گیا. اب محسن نقوی کی گفتگو کو آگے لے کے جانے والے جو وزراء تھے, ان علیم خان تھے یا اور تھے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی محسن نقوی صاحب کیا کہہ رہے تھے, ہم ان کے ہمنوا نکلے, وہ واپس شہباز شریف کو 5 سال مدت پوری کروا رہے ہیں, ہم کدھر کھڑے ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ اس ملک میں صوبے بنیں گے یا نہیں بنیں گے. یہ میری بات لکھ کے رکھ لیں آپ, صوبے بنیں گے. صوبے بننے کی سب سے پہلی موو کرنے والے پارٹی کا نام پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کا واویلا یہ ہے کہ بجٹ کو بلیک میل کر کے جی بی کی حکومت لی, صوبوں کی ترمیم کو بلیک میل کر کے کشمیر کی حکومت لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے, وہاں کے ایوان میں قرارداد منظور ہو چکی ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبے کی حیثیت دی جائے. جب آپ نے صوبہ بنانا ہے گلگت بلتستان کو تو آپ کو 28ویں ترمیم کرنی پڑے گی. صوبے بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے آئین کے آرٹیکل 239 کو امپلیمنٹ کرنا ہے, آپ نے متعلقہ پروونشل اسمبلی سے 2 تہائی اکثریت سے منظوری لینی ہے, پھر سینٹ اور قومی اسمبلی سے لینی ہے, پھر آپ کے صوبوں کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے. اب صوبے بنیں گے کیسے؟ بلاول صاحب کا ماننا یہ ہے, یہ ریکارڈ کی بات ہے, لوگوں کی چونکہ میموری شارٹ ہے, بلاول صاحب یہ کہہ چکے ہیں جس وقت 27ویں یعنی ترمیم ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی پہلے آپ سرائیکی صوبہ بنائے, باقی صوبے بعد میں دیکھ لیں گے. میرے حساب سے 28ویں یعنی ترمیم جب آئے گی, پہلے فیز میں سرائیکی صوبہ ہو جائے گا. یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری, اس کو صوبے کی حیثیت دی جا سکتی ہے. گلگت بلتستان کو صوبے کی حیثیت دے کے کہیں گے جی 28ویں ترمیم ہوگی, اب 29ویں. اچھا آپ کب تک دیکھ رہے ہیں کہ یہ صوبے بنیں گے, کیونکہ آپ نے کہا صوبے بنیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مہوش, یہ سعودی عرب جانے سے پہلے 3 بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے, ان 3 بڑوں میں زرداری صاحب نہیں تھے, اور بڑی ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں, بڑی گفتگو ہوئی ہے. پنجاب صوبے بنانے کو تیار ہے, میں بالکل ذمہ داری سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ سندھ صوبے بناتے ہیں تو زرداری صاحب کی سیاست کہاں پہ جاتی ہے؟ کاشف صاحب ڈونٹ بیٹ اراؤنڈ دی بش, جسٹ یہ بتائیں کہ کب تک آپ دیکھ رہے ہیں صوبے بن رہے ہیں؟ یہ جو فیصلہ ہے نا جی, یہ فیصلہ آپ کو سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں پتہ لگ جائے گا کہ آئینی ترمیم آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. 28ویں آئینی ترمیم, دیکھیں آئینی ترمیم آنی ہے تو صوبے بننے ہیں, آئینی ترمیم کے بغیر تو صوبے بن نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہی سب سے آگے ہوگی, نون لیگ بھی اگری ہوگی. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے گلگت بلتستان میں, بٹ کشمیر کی تو نہیں دے رہے. گلگت بلتستان کی اسمبلی نے کہا ہے نا کہ انہیں آئینی حق دیا جائے صوبے کا, آج تو نہیں کہا. ٹھیک, اس سے قبل بھی کہتے آئے نا, اور صوبوں کی بات بھی آج کوئی نہیں چھڑی ہے, اس سے قبل بھی ہوتی رہی ہے. بلاول صاحب کی جو گفتگو آپ سنیں آج بھی جلسے میں انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا دیکھیں میں کشمیر کو حق دینا چاہتا ہوں, ہم چاہتے ہیں کشمیر کی باقاعدہ قومی اسمبلی میں نمائندگی ہو. اچھا اب اگر آپ گلگت بلتستان کی اور کشمیر کی قومی اسمبلی میں نمائندگی کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے ہوگی؟
भाई सूबा होगा तो कौमी असम्बली के बंदे लोग आएंगे, सेनेट के लोग आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप जब प्रोविंस डिक्लेयर कर देंगे, उस प्रोविंस से उस सूबे की असम्बली के अलावा वहां से कौमी असम्बली और सेनेट के लोग आएंगे तो ही आप नुमाइंदगी ले सकेंगे या दे सकेंगे, कोई भी उसको शेप दे दे। सो अगर सूबे बनाए बगैर, उसको जो भी नाम दे लें, इंतजामी यूनिट कर लें, कुछ कर लें, उसके बगैर बनाए बगैर काम आगे चल नहीं सकता। उसकी वजह यह है, ये मारूसी सियासत, ये इजारादारी, ये कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स ने आवाम का रगड़ा निकाल दिया। अच्छा चले, मैं कहता हूँ जी आप मान लें कि ये कहते हैं जी हम सूबे बनाने को तैयार नहीं है, चले ना बनाएं। आपने कभी इस बात पे आप शो कीजिए, आप डिबेट करवाइए, इनको बुलाइए कि 30 साल ये कहते हैं आमरीत रही, 35 साल जमहूरियत रही, या 35 साल आमरीत रही, 30 साल जमहूरियत रही। जिस दौर में पाकिस्तान में आमरीत रही, सबसे बेहतरीन बलदियाती निज़ाम आमरीत के दौर में था, सबसे बदतरीन बलदियाती निज़ाम जमहूरी दौर में था। ये जो जमहूरियत को अलमबरदार हैं, आइन के पासदारान हैं, वोट को इज्जत दो के नारे लगाने वाले हैं, इन्होंने जमहूरियत ये बलदियाती इदारे क्यों बनाने को तैयार नहीं है? ठीक है काशिफ साहब, मुझे तो मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। सूबे बन रहे हैं और सितंबर तक जो है चीजें वाजिया भी हो जाएंगी, तरमीम भी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू यू। अब ये रिकॉर्ड पे है तरमीम के जो होने की ना वो इम्प्लीमेंटेशन, वो आपको मूव नजर आ जाएगी कि 28वीं तरमीम होने तरफ। बिल्कुल ठीक है। सौरभ साहब फरमाइएगा, नए सूबे आप बताएं, आपका क्या तज्जिया है, बनेंगे नहीं बनेंगे? अच्छा होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, ये एक अलग डिबेट है। अच्छा देखिए, सूबे बन भी जाएंगे डेफिनेटली। ज़ाहिर है जिन लोगों ने ये एक प्रोजेक्ट बनाया है वो डेफिनेटली इसको सूबों को बना के रहेंगे। वो इसीलिए कि इस वक्त अगर आप देखें, क्या जो जमहूरियत है वो अपने असल जो शक्ल है उसके अंदर मौजूद है। आप ये देखें कि हर पार्टी के जो मंशूर है उसमें बलदियाती निज़ाम के बड़े चर्चे हैं, मगर क्या असल में बलदियाती निज़ाम किसी भी पार्टी ने वो जब भी वो बरसर इक़्तिदार आई तो उसने उसको कायम करने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार किया, रिफॉर्म्स सिस्टम के अंदर की, IMF की कर्ज़े की जो वापसी है उसके लिए और सूद को फिक्स करने के लिए कोई तगोदो की। देखिए फ़ंड्स की जो तकसीम है ना, ये MNA या MPA का काम नहीं होता। यहाँ बदकिस्मती ये है कि फ़ंड्स की जो तकसीम है वो MNA और MPA कर रहा है। MNA और MPA का काम सिर्फ पार्लियामेंट में कानून साजी करना है। ठीक है, देखें इस अगर आप ये देखें कि बलदियाती निज़ाम का मतलब पाकिस्तान के लोगों को इख्तियार और फैसलों में शरीक करना है ना। आप ये देखें कि चीन में एक जो है 1 पार्टी स्टेट है, लेकिन वहाँ 1,30,00,000 के करीब जो लोग हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं और निचले लेवल से लेकर ऊपर के लेवल तक जो है वो उनके पास वो बाइख्तियार हैं, उनके पास इख्तियार है और वो गली महल्ला सिटी स्टेट इवन ईच एंड एवरीथिंग का इख्तियार अपना इस्तेमाल करके और वो स्टेट को चला रहे हैं। यही हमारे साथ जो इंडिया मुल्क है उसमें भी लाखों लोग जो है हर साल इलेक्ट होते हैं और वो भी इसी एक निज़ाम के तहत जो है वहाँ जमहूरियत चल रही है और कामयाबी के साथ चल रही है। पाकिस्तान में जनरल अयूब खान साहब के दौर में एक निज़ाम आया, उन्होंने BD सिस्टम का नाम दिया, बेसिक डेमोक्रेसीज़। अच्छा 80,000 लोग बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए इलेक्ट हुए और वो तकरीबन 6 माह या 8 माह वो निज़ाम बेहतरीन चला, लेकिन चूँकि उसके बाद वो हुकूमतें चेंज हुई, चीज़ें डिस्टर्ब हुई, तो वो निज़ाम आगे फर्दर जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सका। अच्छा अगर ये देखें आपके पहली मरतबा जो बल्दियाती निज़ाम है ना, या इसके इंतखाबात हैं, ये 1882 में इसका आगाज़ हुआ था जब अंग्रेज़ हुकूमत ने ये शुरू किया था। उस वक़्त यूपी में जो है जब इंतखाबात हुए तो मुसलमान सिर्फ 25% थे और 75% गैर मुस्लिम थे। तो गैर मुस्लिम जो बड़े बड़े जय्यद किस्म के मुसलमान थे उनके अगेंस्ट जो है वो गैर मुस्लिम वो आ गए इक़्तिदार में, तो सारे मुसलमान चीखने कोहराम मच गया और वो सारे सर सईद अहमद खान साहब के पास गए कि आप ये बताएं ये क्या निज़ाम है, ये तो हमेशा बाइख्तियार रहेंगे, वो इसीलिए कि इनकी तो मेजॉरिटी है, हम तो माइनॉरिटी में के अंदर हैं, तो हम तो कभी भी इस निज़ाम के तहत जो है वो नहीं आ सकते। तो उस वक़्त क्या असल में क़याम पाकिस्तान का जो आगाज़ है वो वहीं से आगाज़ स्टार्ट हुआ। देखिए आप अगर नए सूबे भी ले आएंगे और आप अगर यही काम करेंगे कि अपनी मर्जी के जनाब वहाँ पे आप उसको चलाने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी रियासतों को, छोटी छोटी स्टेट्स को इवन, या छोटे छोटे सूबों को, और इसी तरीके से उनके जो जितना भी इशराफिया है या जितने भी जो ब्यूरोक्रेसी स्पेशली और जो सियासतदान हैं उनकी यही अयाशियाँ रहेंगी, तो फिर उनसे तो बेहतर है कि इसी सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर किया जाए ना, इसी सिस्टम में बल्दियाती निज़ाम को एंटर किया जाए, आम बंदे को एंटर किया जाए, MNA और MPA के हाथ से फंड्स लेकर। जी डेफिनेटली की जा सकती है। इन्हीं 4 सूबों के अंदर रहते हुए भी बेहतरी लाई जा सकती है, नए यूनिट्स बनाए तब भी, लेकिन बात
پھر اگین نیتوں پہ آ جاتی ہے نا, نیت ہی نہیں ہے ہمارے سیاستدانوں تو کی. نیت تو پھر اگر اس میں بھی نہیں ہے تو آپ 22 کیا 44 صوبے بنا لیں تو پھر بھی چیزیں ایسی رہنی ہیں. اس میں کیا ہوگا, فرقہ وارانہ قسم کے جو ہے نا وہ تازہ وہ کہیں گے. اب جس طرح ابھی چیزیں شروع ہو گئی ہیں, یہ کشمیری ہیں, یہ بلتی ہیں, یہ پنجابی ہیں, یہ سندھی ہیں, تو کیا ہوگا, مزید تقسیم ہو جائیں گے. تو اگر ایک پاکستان کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 4 صوبے ہیں اس کو بھی ایک پورے پاکستان کا نام دیا جائے, لیکن اس کو ایک ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ چلایا جائے اور بلدیاتی نظام کو جو ہے فعال کیا جائے, جو اس وقت ضرورت ہے اور اس ملک کے لیے حل ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب, وسیم صاحب ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں دوبارہ سے. آپ یہ بتائیں کہ ستمبر میں کیا ہونے جا رہا ہے. ستمبر میں کافی چیزیں ہیپننگ کے لیے یہ تیار بیٹھی ہوں گی. اس میں تحریک انصاف کا چونکہ اب بانی کی رہائی کے لیے وہ بلا مشروط کہہ لیں وہ حاضر ہوں گے. 27 ستمبر کا انہوں نے ڈیٹ دے دیا ہے, 50 دن کا گیپ آ گیا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں ابھی فی الحال تو صورتحال جیسے ہے ویسی رہے گی. کیا ہے دیکھو کوئی انٹرنیشنلی جو حالات ہمارے ہیں نا, کیونکہ ہمارا جو ملکی سسٹم ہے, نظام ہے, سیاسی ہو, معاشی ہو, آئینی ہو, انتظامی ہو, مقروض ملک ہے, قرض سود کے اوپر چلنا ہے, تو وہ جتنی یہاں مضبوطی ہے آپ کی, آپ نے ویسے ہی جو ہے نا باہر سے اتنی ڈکٹیشن لیتے ہیں اور جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے ہم نے چلانا ہوتا ہے نظام کو. جہاں یہ باتیں ہیں پارٹیز کی یا صوبے بنانے کی, تو پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ بھارت ہے, وہاں اتر پردیش صوبہ جو ہے اس کی اتنی آبادی ہے جتنی پورے پاکستان کی ہے. تو میرا خیال ہے 75 ضلع ہیں اس کے, تو وہ کنٹرول ہو رہے ہیں نا. اس کا مدھیہ پردیش دیکھیں 8-9 کروڑ اس کی آبادی ہے. راجستھان اس صوبوں کے اوپر ہم آتے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں میں نے تو آپ سے یہ پوچھا کہ تحریک انصاف احتجاج کرے گی نہیں کرے گی, لانگ مارچ ان کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شروع سے کر رہے ہیں وہ, ایک دن تھوڑا آپ نے کہا کہ وہی ہوگا جو سسٹم چل رہا ہے چلا رہے ہیں. تو تحریک انصاف مانتی ہے کسی کی بات؟ نہیں, بات ماننے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آگے سننے والا کوئی نہیں ہے, ایڈریس کوئی نہیں کرتا کسی کے احتجاج کو. جب ایڈریس ہی کوئی نہیں کرتا تو پھر احتجاج ہو یا نہ ہو, وہاں سڑکوں پہ آئے یا نہ آئے, یعنی کہ ابھی پورا ملک سراپا احتجاج ہے نا. آپ کشمیر سے لے لیں, آپ نے ٹی ایل پی والوں کا دیکھا, پھر آپ نے یہ خامنئی صاحب کی شہادت کے اوپر جو ہے وہ دیکھا, پھر یہاں اسلام آباد میں آپ دیکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ احتجاج کا ابھی جو ہے نا وہ رہا نہیں اثر, جو جمہوری قوتیں اس کے اثر کو لیتی ہیں کہ پبلک سڑکوں کے اوپر ہے, ان کو ڈریس کیا جائے, ان کو سنا جائے. دیکھیں یہاں سننے والا تو وہ کہانی ختم ہو گیا, یا ان کو پیار محبت کے ساتھ. یہ پاکستانی ہے نا, تو پاکستانیوں کو جب پاکستانی سمجھیں گے تو میرا خیال ہے پھر ایک بندہ نہیں, آج اگر فری ہینڈ دیا جائے, ابھی دیکھو نا کہ ایک پی ٹی آئی کی بات تو نہیں ہے, ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بھی سراپا احتجاج ہے. ابھی آپس میں جو ہے نا سراپا احتجاج ہے پیپل پارٹی اور نون لیگ اور جو حکومت کے اندر بیٹھے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ سسٹم ہی جو ہے نا وہ کلیپس کر گیا, کوئی کہتا ہے کہ سسٹم بڑا کامیاب ہے. یعنی کہ آپ نے دیکھے سارے احتجاج کے جہاں کسی کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے فوراً دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں جناب بالکل یہ غلط کہہ رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر. یہ احتجاج ہی تو ہوتا ہے, اور کیا احتجاج کی شکلیں ہیں. کچھ پبلک جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر لے کے آتی ہیں پارٹیز, لیکن اس وقت لے کے آتی ہیں جب پبلک کو پارٹیز کو یہ یقین ہو جائے کہ آگے جو ریاست ہے, جو اسٹیٹ ہے, یہ بالکل ہمارے ساتھ وہی جو ہے وہ سلوک برپا جو ہے رکھے گی جو ایک پاکستانی کے لیے رکھا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں احتجاج والا جو ہے نا وہ میٹر ختم ہو چکا ہے. ابھی کوئی ایسا میٹر ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہ کہ احتجاج کے لیے کوئی دنیا آئے گی. یہ بہت 2014 میں لوگوں کو جو ہے سمجھ لگی جب 126 دن کا دھرنا لے کے طاہر القادری احتجاج نہیں ہوگا, دھرنا نہیں ہوگا, لانگ مارچ نہیں ہوگا. اثر کوئی نہیں نا, جب چاہتے ہیں نا, جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں نا, جیسے یہ جب پی ٹی اے کی گورنمنٹ تھی تو کراچی سے مہنگائی بکاؤ مارچ آ جاتا تھا, اس کو رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی تھی. جب مریم چاہتی تھی لاہور سے آنا ہے تو وہ پہنچ جاتا تھا اسلام آباد. فضل الرحمان جو ہے نا یہاں سے آ جاتا تھا. جب لانے والے چاہتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں, جب نہیں چاہتے تو پھر گھروں سے نکلنا میرا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ شکوہ کر رہے ہیں, یہ تجزیہ دے رہے ہیں. تجزیہ اور شکوے کی کیا بات ہے, یہ تو بالکل کلیئرٹی ہے, جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہے ہیں ہم لوگ. میں گزارش کروں بصد احترام, دیکھیں تحریک انصاف کے دل میں لڈو پھوٹنا شروع ہو گئے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے کہا سسٹم کولیپس کر گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور نجی محفلوں میں یہ باتیں چل نکلی ہیں کہ صوبے بننے ہیں. اور تحریک انصاف نے تو کہا جی ہم حاضر ہیں, ہماری خدمات حاضر ہیں, بنا لیں صوبے, ہمارے شولڈر حاضر ہیں, ہمارا
مینڈیٹ حاضر ہے, ترمیم کروانی ہے, ہم تب بھی حاضر ہیں, پیپلز پارٹی نہیں مانتی, کوئی مسئلہ نہیں, ہم حاضر ہیں. تو آپ صوبے بنا لیں, آپ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لے آئیں, ہر چیز. کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بھی پتہ ہے کہ اس سسٹم جو بیٹھا ہوا ہے, اس سسٹم کی تنازع ہوگا, آپس میں لڑائی ہوگی, تو ونڈو آف اپرچونٹی تحریک انصاف کے لیے بنے گی. تو وہ تو اس انتظار میں ہے کہ کس وقت یہ کولیپسڈ سسٹم بائی ورڈز آف محسن نقوی یہ آپس میں لڑتا ہے, اور جب لڑے گا تو تحریک انصاف کی اپرچونٹی بنے گی. اس سارے معاملے میں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, افریدی صاحب کے اوپر ایک بڑا پریشر ہے کیونکہ وہ لے کے آئے تھے ان کو مراد سعید صاحب ان کے مینٹور تھے. مراد سعید صاحب کے کہنے پہ انہوں نے کہا میں یہ کر دوں گا, بعد میں وہ بھی کمپرومائز ہو گیا. اب لوگوں کو انہوں نے دیتے جی میں 2 مہینے بعد کروں گا, ابھی گرمی بہت ہے, برسات ہو رہی ہے, سپٹمبر 25-27 میں جا کے موسم بھی اسلام آباد کا ٹھنڈا ہو جائے گا, دیکھیں گے کوئی احتجاج کریں گے, بیٹھ جائیں گے, یہ چلے جائیں گے, اس سے پہلے ہو سکتا ہے چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائے. سو احتجاج ہو یا جلسے ہوں, جلوس ہوں, ووٹ کو عزت دو. اچھا یہی نواز شریف صاحب تھے, جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام لے کے جلسوں میں باتیں کرتے تھے, پھر کمپرومائز ہو گیا, پھر نام مائنس ہو گئے, پھر اس کے بعد نظام مائنس ہو گیا, پھر اس کے بعد نظام میں آ کے بیٹھ گئے. سو دیکھیں ایشو یہ ہے کہ یہ سیاست دان جو ہے نا, جو 2-3 4 دہائیوں سے اس سسٹم پہ مسلط ہیں, وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کبھی نہیں چاہے گی, فضل الرحمان صاحب کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی سیاسی جاگیر ان کی زندگیوں میں ان کے بچوں کو منتقل نہ ہو. ان کی خواہش یہ ہے کہ بلاول جو ہے وہ بھی نیو پرائم منسٹر کے طور پہ ایکٹ کرے, مریم نواز صاحبہ آئیں, حمزہ شہباز صاحب آئیں, اسد الرحمان صاحب آئیں, کیونکہ ان کی تو خاندانی جاگیر ہے نا جی, یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہے, سو یہ فیملی پالیٹکس ہو. تو میرا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی اس چکر میں ہے کہ ہماری کو ونڈو آف اپرچونٹی مل جائے, جس وقت سسٹم کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, مذاکرات ٹھیک ہو جاتے ہیں نا, اس وقت پھر یہ احتجاج, یہ پلیٹ لسٹ کا گرنا, یہ بیماری کا بہانہ, یہ باہر جانا, یہ سارا ایک بائی ڈیزائن چیزیں چلتی ہیں. یہاں پہ وداؤٹ کمپرومائز نیگوسیشن کے چیزیں آگے نہیں چل سکتی. میں مانڈلا صاحب کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ وہ پچھلے کئی سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی سنوائی ہو, ہمارے ساتھ کوئی بات ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے جو سسٹم سیاسی طور پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اتنی اچھی سروس دے رہا ہے, وہ نہ کر ہی نہیں رہا کسی بات پہ. بھائی وہ کہتے ہیں آئینی ترمیم کرنی ہو, کہتے کر لیں, وہ کہتے ہیں نہیں کرنی ہو, کہتے نہ کریں, وہ کہتے ہیں ہمیں یہ اتھارٹی کا ہیڈ چاہیے ہو, کہتے لگا لیں, وہ کہتے نہیں چاہیے ہو, کہتے نہ لگائیں. اب وہ نہ کریں, لڑائی کریں. ان کی صرف پی ٹی آئی کی نا ایک میں سمجھتا ہوں بدبختی یا نیگیٹیوٹی, عذرائے تفنن یہ ہے کہ کاش یہاں پہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے تو پھر اب تک ان کے لیے کوئی اپرچونٹی بن چکی ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. مانڈلا صاحب صوبوں کے اوپر بات نہیں کی آپ نے, صوبے بنیں گے یا نہیں؟ نہیں, صوبے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو سب کی خواہش ہے, پرانی ہے, کیونکہ پاکستان کا یہ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزوں کا حل اسی میں ہے کہ چھوٹے صوبے بن جائیں. تو جہاں پی ٹی آئی کا ذکر کیا ہے کاشف صاحب نے, تو میرا خیال ہے وہ تو عمران خان کا پرانا جو بیان تھا وہ بھی بار بار چل رہا ہے صوبوں کے متعلق. ان کی جو اپنی رائے تھی کہ بالکل چھوٹے یونٹ ہونے چاہیے, ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہونے چاہیے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اسی میں آپ کو حل نظر آتا ہے تو آپ کریں, لیکن اس کا ایک طریقہ کار بنا دیں. ایک جو ہے نا جیسے بھی ڈویژن ہے یا ڈسٹرکٹ ہے, ڈسٹرکٹ کے میئر کو پاور دے دیں آپ, لیکن اتنا بجٹ نہیں ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس بناتے رہیں, گورنر ہاؤس بنائیں, پھر اتنے فنڈ کہاں سے لائیں گے جی, اور اشرافیہ بہت اٹیچ ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ ایک نظام جیسے ابھی ڈسٹرکٹ ہے, ایک جو ہے نا ترقیاتی فنڈ ہی ہے سارا, تو میرا خیال ہے اس کی بانٹ کو مشکل نہیں کہ جتنا بھی ترقیاتی فنڈ ملک کا ہوتا ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیں ٹوٹل پاپولیشن کے اوپر, پھر وہ پورے صوبوں میں جتنی پاپولیشن ہے وہاں چلا جائے, وہ پھر ڈویژن وائز, ڈسٹرکٹ وائز, اور گاؤں دیہات تک پہنچ جائے کہ جتنے کسی گاؤں دیہات کی آبادی ہے وہاں اتنے لوگوں کا وہ ترقیاتی ہو, ہیلتھ ہو, دوسرا ہو, یہ سارے فنڈ وہاں چل جائے, وہاں ایک کمیونٹی بن جائے, اور وہ کمیونٹی اپنے پیسوں کو خود جو ہے نا وہ خرچ کرے ڈیولپمنٹ کے لیے, بہتری کے لیے. تو میرا خیال ہے پھر دوسرا پھر اس سے بہترین حال میرا خیال جماعت اسلامی شروع سے دیتی آ رہی ہے کہ ان کو جمہوریت میں متناسب نمائندگی کی طرف جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ پارٹیز جن کے بہت زیادہ ووٹ ہوتے ہیں, جیسے جماعت اسلامی خود ہے یا دوسرے ٹی ایل پی کے بڑے ووٹ تھے تو ٹنور میں 22-23 لاکھ کو 15 لاکھ پارٹی لے رہی ہے, اور ان کی نمائندگی نہیں ہوتی. جب نمائندگی نہیں ہوتی وہ محروم ہو جاتا طبقہ. اسی طریقے سے جب ایک حلقے میں ایک وہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ 60,000 لیتا ہے, دوسرا
ایک سردار لے کے کہنے لو 60 والے کہاں چلے جائیں گے. میرا ہے کہ یہ متناسب نمائندگی کی طرف اگر جائیں تو پھر بھی تھوڑی محروبیاں جو ہے نا ختم ہو سکتی ہیں, اور تمام پارٹیز کو اور تمام لوگوں کو اپنی جو ہے نا وہ آرا دینے میں, اپنا جو ہے نا ووٹ کاسٹ کرنے میں آسانی بھی ہوتی ہے کہ میرا ووٹ کم از کم ضائع نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس طرف بھی جو ہے توجہ دینی چاہیے لوگوں کو کہ متناسب نمائندگی میرا خیال ہے وہ بہترین سلوشن, اور جماعت اسلامی شروع سے جو ہے نا اس کے اوپر زور دے رہی ہے. اور یہ وقت ہے کہ آج بھی بہت سارا طبقہ محروم ہے جو اپنا ووٹ دے کے سمجھتے ہیں یار ہمارا ووٹ ضائع چلا گیا, پھر ووٹ ضائع کسی کا نہیں جائے گا. اس طرف توجہ دیں. صالح صاحب کلوزنگ ریمارکس ان 1 لائن پلیز. جی میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ میں جلسے میں موجود تھا, پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہے, اب میں یہ جو میں نے بڑا کینلی آبزرو کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ طے کر لیا ہے اور یہ اس کی کامیابی ہے کہ وہ قومی دھارے میں واپس آ رہے ہیں, بلکہ آ چکے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی دیکھیں جتنی اس کی ان کی قیادت تھی وہ تمام قیادت ایک تو اکٹھے موجود تھی, کوئی گروپنگ نظر نہیں آئی, کوئی لوز بال نہیں انہوں نے کھیلی, کوئی اس طرح کی جذباتی تقریر اوئے ووئے یہ اس طرح کی بات انہوں نے نہیں کی. ٹھیک ہے, علیمہ خان صاحبہ کے علاوہ جو ہے اوورآل جو پورا سینیریو تھا وہ ایک نظر آ رہا تھا. ٹھیک ہے, پبلک بھی جو ہے کمپیریٹیولی وہ ساتھ دے رہی تھی. ٹھیک ہے, اور بظاہر جو ہے سب کچھ ٹھیک لگا. اٹ مینس کے بیک گراؤنڈ جو بیک ڈور چینل ہے بیرسٹر گوہر جو چلایا ہوا تھا وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے. اور یہ جو 28ویں ترمیم ہے اس سے جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ مزید قومی دھارے کے اندر شامل ہو جائے گی. ٹھیک ہے کاشف صاحب. دیکھیں تحریک انصاف قومی دھارے میں شامل اب ہوگی جب ساری چیزیں لٹوا بیٹھی. تحریک انصاف کے اندر 8 دھڑے ہیں, ایک دھڑا کے پی کے کا, ایک پنجاب کا ہے. کے پی میں پھر 3 دھڑے ایکسٹرا ہیں اور پنجاب میں بھی ہیں. ایشو یہ ہے کہ جو مرضی یہ کر لیں. علی امین گنڈا پور صاحب, یہ بڑی بات یاد رکھیے گا, علی امین گنڈا پور صاحب کسی صورت سہیل افریدی اینڈ کمپنی کو اس نہج پہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے کہ وہ عمران خان کو جیل سے واپس لے کے آئیں. وہ یہ کریڈٹ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اندر ایک کھچڑی پک رہی ہے کہ سہیل افریدی کو ریپلیس کیا جائے. وہ ڈلیور نہیں کر رہے. بیرسٹر گور ہم نوا ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب کے, مشتاق غنی ہم نوا ہیں ان کے. اور اس وقت دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب ہر کیس میں بری ہو رہے ہیں, باہر نہیں نکل رہے ہیں. جس دن شاہ محمود قریشی جیسے کوئی سینئر بندے باہر آ گئے وہ گیم کو ٹرن کر سکتے ہیں, لیکن ان کو باہر نکالنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا کاشف صاحب, صالح صاحب آپ کا, منڈلا صاحب آپ کا, اور وسیم سجاد صاحب آپ کو ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.